अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तो इसके बाद आने वाली एपिसोड लास्ट एपिसोड होगी और ये आबरू नॉवल कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। और जिन लोगों की असीरे इश्क की डिमांड है, उन उसकी एपिसोड भी बहुत जल्द आएगी, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा सब्र करें, बस ये नॉवल ख़त्म होने वाली है, 2 एपिसोड रह गए हैं जो मैं आज 1 अपलोड कर रही हूँ और 1 कल अपलोड करूँगी, ठीक है? उसके बाद असीरे इश्क रेगुलर अपलोड होगी। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। मैंने कहा था 2 चीज़ की कमी है, अभी 1 बाकी है। अब क्या बाकी है? ज़ावियार ने आबरू के गालों पर किस किया, तो आबरू शर्म से सुर्ख हुई। उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। अब तुम्हारा सिंगार मुकम्मल हो गया। तुम्हारे चेहरे पर ये शर्म की सुर्खी मेरी फ़ेवरेट है। ना ये ना हो तो तुम्हारा सिंगार अधूरा लगता है। आबरू आँखें नीचे करके ज़मीन पर घास को घूर रही थी। शायद उससे इस वक़्त ज़ावियार से नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा था। अब चलो आपका देवर वरना आपका देवर आकर बोलेगा यहाँ फिर से हीर रांझा का सीन ऑन हो गया है। आबरू मुस्कुराती हुई ज़ावियार के साथ चलने लगी। ताबिश और इरम स्टेज पर बैठे थे। सारे मेहमान मेहंदी की रस्मात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा था आप मुझे आप नहीं तुम बोला करें। बस 1 दिन के बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी, तैयार हो ना? ताबिश ने शरारत से कहा। किस चीज़ के लिए? उसकी ज़ोमाइनी बातें सुनकर इरम घबराई थी। मेरी अम्मी की बहू बनने के लिए और किस चीज़ के लिए? हुँ, ताबिश और इरम स्टेज पर बैठे सरगोशी के अंदाज़ में बातें कर रहे थे। हँसकर, ये ले अपनी लाडली को, आप ही सँभालें। मुझसे तो इतने हेवी कपड़े और ज्वेलरी ही सँभाली नहीं जा रही। हाँ भई, मेरी शहज़ादी को मुझे दे दो, कहीं तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरी से उसे चोट न लग जाए। हद है वैसे अस्कर, यहाँ भी आपको अपनी लाडली की फ़िक्र है, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ, 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 मैमूना, तुम और तुम्हारी ये बच्चों वाली बातें। आप बैठे अपनी शहज़ादी के साथ, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो जाने अस्कर? हाथ छोड़े अस्कर, नहीं ऐसे रूठ कर जाओगी तो नहीं जाने दूँगा। अच्छा ना, नहीं हूँ नाराज़, अब खुश? चलो फिर ठीक है। तेरी ही बीवी है, तेरे पास ही रहेगी। क्या तू उसे मुसलसल घूर रहा है? आमिर ने ज़ावियार को छेड़ने के वश से कहा, जो कब से नोट कर रहा था ज़ावियार मुसलसल आबरू को अपनी नज़रों के हिसार में लिए बैठा है। तुझे क्या परेशानी है? तू भी अपनी बीवी को देख ले, किसी ने मना किया है? ज़ावियार चिढ़कर बोला, क्योंकि आमिर की वजह से उसके देखने पर खलल पड़ा था। अपनी बीवी को कौन देखता है? मैं, ज़ावियार ने बेसाख्ता कहा। तू मुझे पागल लगता है। अपनी बीवी घर में बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, बाहर भी हम उसे ही देखें। ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं होता। आबरू मेरी आँखों की ठंडक है। अगर वो मुझसे कुछ पल के लिए भी मेरी आँखों से ओझल हो जाए, तो मेरी साँसें बंद होती महसूस होती हैं। और ये सिर्फ़ मेरे जज़्बात नहीं, वो भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही जज़्बात रखती है। उफ़ मेरे अल्लाह! मुझे तो तेरी बातें समझ ही नहीं आ रही। तुझे समझ आ भी नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे से इश्क करते हैं और ये मोहब्बत से बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं ऐसी ही ठीक हूँ भाई, तू ही कर इश्क। ये कहकर आमिर वहाँ से निकला।
تو زاویار دوبارہ اپنے ضروری کام میں مصروف ہو گیا اور اس کا ضروری کام آبرو کو دیکھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھانا تھا۔ جہاں جہاں آبرو جاتی اس کی نظر بھی اسی اور گھوم جاتی۔ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیا مطلب صرف آج پیاری لگ رہی ہو؟ ویسے پیاری نہیں لگتی؟ رمشا نے منہ بسوڑے کہا۔ ہاں 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 لگتی ہو، لیکن آج زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ویسے تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ ذرا نوازی ہے آپ کی جو آپ نے ہم پر بھی نظر کرم کیا۔ اچھا اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ وہ دیکھو کچھ دنوں بعد اسی طرح ہم دونوں بھی دولہا دلہن بن کر بیٹھے ہوں گے۔ ولی کی باتوں سے رمشا شرمائی تھی۔ مہندی کی رسم ہو چکی تھی، سارے مہمان جا چکے تھے۔ اب ایک دن کے بعد جمعے کا دن تھا جب تابش اور ارم کا نکاح ہونا تھا۔ رک جاؤ آبرو، چینج نہیں کرنا، ابھی مجھے تمہیں اور قریب سے اس روپ میں اپنی آنکھوں میں بسانا ہے۔ آبرو اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر چینجنگ روم میں جانے ہی لگی تھی جب زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ زاویار، مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بس کچھ لمحے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، زاویار نے اصرار کیا تھا۔ تمہارے جسم کی یہ بھینی بھینی مہک مجھے پاگل کر رہی ہے آبرو۔ زاویار آبرو کے کندھے پر جھکتے ہوئے جذبات سے مخمور لہجے میں کہا۔ زاویار پلیز، میں تھک چکی ہوں۔ آبرو، میں بہت بے قرار ہوں، قرار بخش دو۔ جتنی زیادہ تمہارے نزدیک ہوتا ہوں تمہیں پانے کی تڑپ اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ زاویار کی آواز خمار سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے آبرو کی جیولی اتارنے لگا۔ زاویار، شش، کچھ نہیں سنوں گا آج۔ تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جب تک میں اپنی پیاس نہ بجھا لوں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ آبرو، میں تمہارے لمس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ 7 مہینے سے تمہارا زاویار پیاسے صحرا کی طرح بھٹک رہا ہے۔ اسے اپنی محبت سے سیراب کرو آبرو۔ زاویار جب سے آبرو کو کراچی سے لے کر آیا تھا اس کی طبیعت کی وجہ سے اب تک اس نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آبرو کا حسین سراپا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ آج وہ پھر سے اپنی آبرو کی روح میں گھلنا چاہتا تھا۔ لیکن زاویار، آپ نے کہا تھا۔ ابھی آبرو آگے کچھ کہہ پاتی، وہ آبرو کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اسے چپ کروا گیا تھا۔ آبرو نے بھی مزید مزاحمت نہ کی، وہ بھی کب سے زاویار کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ارم، ناشتہ کر کے جلدی تیار ہو جاؤ، تمہاری ساس تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جائیں گی۔ جی آپی، ٹھیک ہے۔ پروین بیگم نے میمونہ کو کال کیا تھا کہ وہ ارم کو لینے کے لیے تابش کو بھیج رہی ہیں۔ وہ اپنی بہو کو اس کی پسند کی شاپنگ کروانا چاہتی تھی۔ زاویار کی صبح آنکھ کھلی تو آبرو اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تھی۔ پھر کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ زاویار اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جو ساری رات اس کی پناہوں میں گھل مل کر اب تھکی ماندی سو رہی تھی۔ اسے آبرو پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ گڈ مارننگ میری بیوٹیفل وائف۔ زاویار، سونے دیں، کل رات بھی آپ نے سونے نہیں دیا تھا۔ آبرو زاویار کے سینے میں چہرہ چھپا کر پھر سو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے بہت ظلم کیا نا اپنی جان پر۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا سوری، اب اٹھ جاؤ۔ مجھے نہیں اٹھنا۔ آبرو، تمہیں امی کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، بھول گئی کیا؟ ہاں، میں تو سچ میں بھول گئی تھی۔ آبرو ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں، چلو اب اٹھو، مجھے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤ، میں نے آفس جانا ہے۔ آفس؟ آپ ہمارے ساتھ شاپنگ پر نہیں چل رہے؟
نہیں، میری ارجنٹ میٹنگ ہے، اس لیے میرا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے تو سوچا تھا میں آپ کی پسند کی شاپنگ کروں گی۔ آبرو نے منہ بسوڑے آبرو منہ بسوڑے بولی۔ تم مجھے ویڈیو کال پر دکھا دینا، اس طرح تمہاری شاپنگ میری پسند کی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو اب جلدی ناشتہ لگوا دو، میں فریش ہو کر آیا۔ امی تابش کہاں ہے؟ وہ ناشتے پر نہیں آئے؟ بیٹا وہ ارم کو لینے گیا ہے، میں نے کہا تھا اسے جلدی لے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کر لیں، میں زاویار کو سی آف کر کے آتی ہوں۔ اللہ حافظ امی، زاویار یہ کہتا ہوا آفس کے لیے نکلا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ زاویار جلدی آ جائیے گا، میرا تو آپ کے بغیر شاپنگ پر جانے کا بھی بالکل دل نہیں ہے۔ آبرو اگر تم نہیں جاؤ گی تو امی کو برا لگے گا، انہوں نے کتنے پیار سے کہا ہے، ان کی دلی خواہش ہے وہ اپنی دونوں بہوؤں کو شاپنگ کروائیں۔ جی گڈ گرل، اب چلو تم جاؤ، امی کو کمپنی دو، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا آپ کچھ بھول رہے ہیں؟ زاویار جانے ہی لگا تھا کہ آبرو نے کہا۔ اوہ سوری سوری کہہ کر زاویار نے آبرو کی پیشانی پر کس کیا۔ ٹھیک ہے اب جاؤں میں؟ جائیں۔ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں بس یوں ہی۔ اچھا تو میڈم کو شرم آ رہی ہے؟ اطراف محبت تو بڑی شیرنی بن کر کی تھی، یہ اب کیوں بھیگی بلی بن گئی ہو؟ تابش کیا ہے؟ ہاں 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 ایسے شرماتی ہوئی اچھی لگ رہی ہو۔ تابش کی باتیں سن کر ارم نے آنکھیں میچھی۔ ارم میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے شادی سے پہلے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تابش نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی بات؟ اچانک اس کا لہجہ بدلنے پر ارم کو دھڑکا لگا تھا۔ ارم تم میری پہلی محبت نہیں ہو، مجھے تم سے پہلے کسی اور لڑکی سے محبت تھی۔ یہ لفظ تھے کہ انگارے جو ایک ہی پل میں ارم کی ساری خوشی کو جلا گئے تھے۔ پھر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ارم نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، جبکہ آنکھیں نم تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تابش نے سرد آہ بھری پھر یہ جملہ ادا کیا۔ کیا؟ کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ سب کیسے ہوا؟ ارم تم بس یہ سمجھ لو کہ تم میرے لیے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہو، جسے میں کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ایک بار اپنی ارم کھو چکا ہوں، دوبارہ یہ غم برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تابش مجھے معاف کر دے، ایک پل کے لیے میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا، لیکن اب وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ سے بدگمان نہیں ہوں گی۔ ارم نے تابش کا ہاتھ تھام کر کہا، پری بیٹا میں تمہاری شادی میں شامل تو نہیں تھی، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ لیکن امی دلہن تو ارم ہے، اگر میں دلہن جیسا لباس پہن لوں گی تو سب کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، میں نے اپنا کوئی ارمان نہیں نکالا ہے، میں جیسا کہوں گی کرنا پڑے گا، پروین بیگم نے ضدی انداز سے کہا۔ ہاں 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 اچھا ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو، آپ جیسا بولیں گی ویسا ہی ہوگا۔ تابش پروین بیگم، آبرو اور ارم کو شاپنگ مال لے آیا تھا۔ پروین بیگم اپنی دونوں بہوؤں کو شاپنگ کروانے میں مصروف تھی، جبکہ تابش کی نظریں تو صرف ارم کا تعاقب کر رہی تھی۔ پروین بیگم نے تو برائڈل شرارہ پسند کیا تھا، جس میں ارم اور آبرو کی پسند بھی شامل تھی۔ باقی اور بھی بہت سے مہنگے جوڑے، ولیمے کی میکسی، جیولری، چوڑیاں، سینڈل، بیگ سب لیا جو ان کی دلی خواہش تھی۔ ساتھ ساتھ آبرو زاویار سے
ویڈیو کال پر بھی باتیں کر رہی تھی اور اس کی پسند بھی پوچھتی رہی۔ ایکسکیوز می، وہاں آپ کو ایک لڑکی بلا رہی ہے، ایک 10 سالہ بچی تابش کے پاس آ کر بولی۔ کون سی لڑکی؟ وہ وہاں کھڑی ہے، بچی نے انگلی کے اشارے سے دکھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کر تابش اس سائڈ جانے لگا۔ یہ تابش کہاں چلا گیا؟ امی شاید دیور جی گاڑی میں ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ اچھا چلو ہم بھی چلے۔ جی امی۔ آبرو اور ارم بھی ساتھ ساتھ چل دی۔ پری، تابش گاڑی میں تو نہیں ہے؟ امی گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ پروین بیگم نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اب تینوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ابھی آبرو تابش کو کال کرنے ہی والی تھی کہ زاویار کی کال آ گئی۔ میری جان کی شاپنگ ہو گئی؟ جی ہو گئی ہے، لیکن دیور جی پتہ نہیں کہاں۔ کیا ہوا؟ بولتے بولتے چپ کیوں ہو گئی؟ بولو۔ آبرو، آبرو۔ زاویار نے موبائل فون میں دیکھا تو ریسیور آن تھا، لیکن آبرو کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ نیٹ ورک ایشو سمجھ کر اس نے لائن کاٹی اور دوبارہ کال ملائی تو نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ زاویار کو کسی انہونی کا اندیشہ ہوا۔ اس نے تابش کے نمبر پر کال کیا، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ولی، آبرو، ارم سب کا موبائل فون ٹریس کرواؤ۔ جی بھائی، میں ابھی کرواتا ہوں۔ میمونہ، تم نے ارم سے پتہ کیا وہ کب تک آئے گی؟ اسے گئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کتنی شاپنگ کرے گی؟ اصغر، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آبرو اور پروین آنٹی ساتھ ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن تم ایک بار پوچھ تو لیتی۔ اصغر، کہیں پروین آنٹی برا نہ مان جائے، مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ اچھا چلو چھوڑ دو، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ عنایہ کہاں ہے؟ آپ کی لاڈلی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ اپنے دادا کے پاس ہے۔ چلو پھر اس سنہری موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ جی نہیں، گھر میں بہت کام پڑے ہیں، کل ارم کا نکاح ہے، جائیں اپنا کام کریں۔ تم پہلے کتنی معصوم تھی، ہر بات مان جاتی تھی، اب تو ہر وقت کاٹ کھانے کو تیار بیٹھی رہتی ہو۔ اس کی ذمہ دار آپ کی لاڈلی ہے۔ اچھا بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ جائیں۔ جا رہا ہوں۔ بیچارہ اصغر منہ بنا کر چلا گیا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو شاپنگ مال میں تھا۔ تابش ہوش میں آیا تو وہ اپنے روم میں تھا۔ بھائی، تابش تم ہوش میں آ گئے؟ کیا ہوا تھا شاپنگ مال میں؟ جلدی بتاؤ۔ زاویار کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ بھائی، میں تو مال میں تھا، ایک بچی آئی، اس نے کہا مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں جب دیکھنے گیا تو کسی نے پیچھے سے مجھے کلوروفارم سکھا دی، پھر میں بے ہوش ہو گیا، اور تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ بھائی، امی، بھابھی اور ارم کہاں ہیں؟ وہ لوگ کڈنیپ ہو چکی ہیں، کسی نے انہیں اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ لیکن کس نے؟ نہیں پتا کس نے کیا ہے، اب تک کسی قسم کی کوئی کال بھی نہیں آئی ہے۔ ان کے نمبر ٹریس کروائے، لیکن وہ لوگ اتنے ہوشیار تھے، مال کے باہر ہی سب کا موبائل پھینک دیا۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں، لیکن بھائی انہوں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ تابش، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ زاویار عالم بخش پر ہاتھ ڈالا ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے یہ، وہ زندہ نہیں بچے گا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ ہمیں جانے دو، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا نا تو وہ تم سب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آبرو چیختی ہوئی بولی۔ یار، یہ نیلی آنکھوں والی بہت بول رہی ہے، اس کا منہ کیسے بند کریں؟ بول بول کر سر میں درد کر دیا ہے۔ ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مالک کا حکم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں ہاتھ نہ لگائے۔ جب تک مالک نہیں آ جاتے ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔
چپ کرو لڑکی، ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں تم جیسے بھاڑے کے ٹٹو سے ڈرتی نہیں ہوں، زاویار عالم بخش کی بیوی ہوں، وہ مجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ پھر تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہنا۔ آبرو چپ ہو جاؤ پلیز، کہیں یہ سچ مچ غصے میں ہمیں مار ہی نہ دے، ارم روتی ہوئی بولی۔ پروین بیگم تو صدمے سے اب تک بے ہوش تھی۔ اچانک بھاری بوٹ کی آواز گونجی، جس پر وہاں موجود سارے گنڈے چوکنے ہوئے۔ ایک خوبرو پرسنالٹی والا شخص کالا چشمہ لگائے اندر داخل ہوا۔ تم؟ ارم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں میں۔ میری جان، تم میرے دشمن سے شادی کرنے جا رہی تھی؟ یہ میں کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ ارم، کیا تم اسے جانتی ہو؟ کون ہے یہ؟ ارم اور اس شخص کو بات کرتا دیکھ آبرو نے سوال کیا۔ یہ خاور جتوئی ہے، جس نے کالج میں میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، یادداشت کافی اچھی ہے تمہاری، لیکن جملہ تم نے غلط استعمال کیا۔ میں نے زبردستی نہیں کی تھی، میں تو تم سے پیار کر رہا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، بے غیرت انسان، آبرو تیش میں آ کر بولی۔ یار یہ میرے سر میں درد کر رہی ہے، اس کے منہ پر ٹیپ لگاؤ۔ خبردار جو کوئی میرے نزدیک آیا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم یہاں پاگلوں کی طرح چلاتی رہو۔ جان چلو ہم تنہائی میں چلیں، جہاں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے۔ خاور جتوئی ارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ چھوڑ دو اسے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے، آبرو چلاتی رہی، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ ارم اور آبرو کی چیخ و پکار سے پروین بیگم ہوش میں آئی تو خود کو ایک عجیب سی گودام نما جگہ پہ پایا۔ جب تک خاور جتوئی وہیں موجود ایک دروازہ کھول کر ارم کو لے کر اندر چلا گیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ پری بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی، کچھ لوگوں نے ہمیں کڈنیپ کر لیا ہے۔ یا اللہ رحم، یہ کیا ہو گیا ہے؟ امی آپ فکر نہ کرے، زاویار بہت جلد ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ ارم کہاں ہے بیٹا؟ امی وہ… پری بولو، ارم کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتاؤ ارم کہاں ہے؟ امی، ارم کو خاور جتوئی اپنے ساتھ لے گیا۔ کیا؟ کہاں لے گیا؟ امی آپ ٹینشن نہ لیں، زاویار بہت جلد آ کر ہم سب کو بچا لیں گے۔ پری تم پاگل ہو گئی ہو، نہ جانے وہ درندہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، تم کہہ رہی ہو میں فکر نہ کروں۔ سچ تو یہ تھا کہ آبرو کو بھی ارم کی بہت فکر تھی، لیکن پروین بیگم کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ تم شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ جلدی سے یہ لال جوڑا پہن کر دلہن بن جاؤ، کچھ دیر میں ہماری شادی ہے۔ خاور جتوئی نے ایک سرخ جوڑا ان کے سامنے رکھا۔ تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی خاور جتوئی، ارم تابش کی ہے اور ہمیشہ تابش کی ہی رہے گی۔ ہاں، تم بھی ارم ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تابش کی پہلی محبت، اس کا نام بھی ارم تھا، کیا تم نہیں جانتی ہو یہ بات؟ ہاں میں جانتی ہوں، اور مجھے باتوں میں الجھا کر تابش سے بدگمان نہیں کر سکتے تم، کیونکہ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اوہ آئی سی، تو اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال پر ارم چپ تھی، کیونکہ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ ارم کی موت کیسے ہوئی تھی۔ یہ نہیں بتایا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی، میں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا، بیچاری نے خودکشی کر لی۔ نیچ انسان، بلکہ تم انسان نہیں، انسان کی شکل میں بھیڑیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، اور اب یہ بھیڑیا تمہیں بھی نوچ کھائے گا۔ دوسرے ہی لمحے خاور جتوئی نے ارم کا گال دبوچا۔
फटाफट ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, काजी आता ही होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ओ रियली? इंटरेस्टिंग। वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग्स। सो बोरिंग। कुछ नया नहीं बोल सकती थी क्या? मेरी एक बात याद रखना तुम, मर भी गई तो तुम्हारी लाश को भी नहीं बख्शूंगा। अपनी ख्वाहिश तो मैं हर हाल में पूरी करूंगा। अब तुम्हारे जीते जी या मरने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में। 100 कमीने मरे होंगे तब जाके कहीं तुम पैदा हुए होगे। सॉरी बेबी, यहाँ पर आप गलत हैं। लाखों की तादाद में कमीने मरे थे, उसके बाद मैं पैदा हुआ था। चलो, बहुत फजूल बातों में वक्त बर्बाद कर दिया तुमने। अब जल्दी तैयार हो जाओ। एक बार कह दिया ना, नहीं, दफा हो जाओ। इरम ने सुर्ख जोड़ा उड़ाकर फेंका। तुझे इज्जत रास नहीं आ रही है ना? मैं इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अब मैं सख्ती करूंगा तो कहोगी इंसान नहीं हो, हैवान हो। तो बेबी, हैवान बनने पर तुम खुद ही मुझे मजबूर कर रही हो। खावर जतोई के हाथों ने इरम के लंबे घने बालों को जकड़ रखा था। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इरम ने बामुश्किल कहा। दर्द की शिद्दत से बोलना उसके लिए खासा मुश्किल हो रहा था। एज योर विश। तुम शादी नहीं करना चाहती, ना करो, लेकिन सुहाग रात तो मैं तुम्हारे साथ मना ही के रहूंगा। मेरे नजदीक नहीं आना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों बेबी? अब सब अच्छा होगा। अब तुम मेरी पहलू में होगी। ताबिश की इससे बड़ी शिकस्त होगी और मैं उसे बेबस देखना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। मैं कह रही हूँ मेरे पास नहीं आना, वरना मैं खुद को मार लूंगी। इरम ने वहां रखी शराब की बोतल तोड़कर उसका आधा टुकड़ा अपने पेट के करीब, पेट के नजदीक करते हुए कहा। मार लो, शौक से मार लो। सुहाग रात तो मैं फिर भी मनाऊंगा, बेशक तुम्हारी लाश के साथ ही सही। तुम शैतान हो, इरम सिसकियां भरकर रोती हुई बोली। इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। इतने में खावर जतोई एक झटके में आगे बढ़कर उसके हाथ से कांच का टुकड़ा छीनकर फेंक दिया। अभी भी वक्त है तुम लोगों के पास, हमें छोड़ दो, वरना मेरे शौहर ने ढूंढ लिया तो तुम्हारे मालिक तो मरेंगे ही और साथ में तुम सब भी मारे जाओगे। यार, ये किस आफत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है? जब से आई है अपने शौहर के गुन गा रही है, तो धमकियां, तो कभी धमकियां दे रही है। वहां मौजूद गुंडे परेशान होकर बोले। अभी चुप कर, बड़े मालिक आ गए। सारे ही गुंडे बिल्कुल एक्टिव होकर खड़े हो गए। एक उम्र दराज आदमी जिसके सर के तकरीबन सारे ही बाल सफेद हो चुके थे, सफेद रंग की कॉटन की शलवार कमीज में मेहरून सिंधी अजरक ओढ़े, पैर में खूसा, आंखों में काला चश्मा, हाथों की उंगलियों में मोटी मोटी पत्थरों वाली अंगूठियां। इस उम्र में भी उसकी पर्सनैलिटी काफी मुतासिर कुन थी। उसे देखकर मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बड़ा वडेरा है। अंदर अंदर दाखिल होते ही उसने काला चश्मा उतारकर माहौल का जायजा लिया। तुम? परवीन बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला। आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ, तो आप लोगों को मेरी ये एपिसोड कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें यार, मुझे बताया करें। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। बता दिया करें कैसी लग रही है। रिक्वेस्ट है यार, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।